बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान मोहतरम का घोड़ा तेज़ रफ्तारी से दौड़ रहा था और सुल्तान खुद भी ना जानते थे कि वो घोड़ा उन्हें किस समत लेकर चला जा रहा है। ऐसा पहले कभी ना हुआ था कि सुल्तान का घोड़ा उनका कहना ना माने और उनकी हुक्म अदोली करे। सुल्तान मोहतरम बार बार घोड़े की लगाम को झटक रहे थे ताकि घोड़े की रफ्तार को कम कर सके या फिर वो जिस समत भागा जा रहा था वहाँ से वापस मोड़ सके। मगर आज तो वो जिद पे अड़ा था और अपनी मनमानी पर उतर आया था। अचानक वो सहरा और समंदर अबूर करता हुआ एक ऐसे नखलस्तान में दाखिल हो गया जो किसी जन्नत के टुकड़े से कम ना था। एक लम्हे को तो सुल्तान मोहतरम उसके हुस्न में खो से गए थे। घोड़े ने अपनी रफ्तार कम कर ली ताकि इन हसीन मनाजिर से सुल्तान कुछ लुत्फ ले सके। न जाने ये कौन सी बस्ती थी जो इस कदर खूबसूरत थी। इससे पहले कि सुल्तान मोहतरम इस बारे में सोचते, अचानक ही घोड़े ने अपनी रफ्तार फिर से तेज़ कर ली और इस नखलस्तान को अबूर करता हुआ एक वीरान और सुनसान सी जगह पर पहुंचा। सुल्तान मोहतरम क्या देखते हैं कि वहाँ एक पुराना कब्रिस्तान है। घोड़ा एकदम से वहाँ रुक गया। सुल्तान मोहतरम ने उसकी लगामें खींची ताकि वो चल सके, मगर उसने इनकार कर दिया और ये इशारा था कि वो घोड़ा सुल्तान मोहतरम को कोई इशारा देना चाहता है। उसे कुछ ऐसा मालूम है जिससे सुल्तान बेखबर है। सुल्तान मोहतरम घोड़े से उतरे और उस कब्रिस्तान को बगौर देखने लगे, फिर कदम ब कदम चलते हुए अंदर दाखिल हो गए। एक तरफ से एक अजीब सी महक उनके नथनों से टकराई। वो इस कदर मसरत अमेज खुशबू थी कि आप उस खुशबू की सिमत में चलने लगे। जैसे जैसे चलते गए वैसे वैसे वो खुशबू आपको करीब तर महसूस होती गई। अचानक एक कब्र के करीब आप रुक गए क्योंकि वो खुशबू उसी के अंदर से आ रही थी। आप क्या देखते हैं कि उस कब्र में से एक शुगाफ पड़ने लगा है। आप एकदम से पीछे को हटे क्योंकि ऐसा मंजर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना देखा था। इससे पहले कि उस शुगाफ के अंदर से झांक कर देखते, अचानक ही उस शुगाफ में से एक इंतहाई खूबसूरत हाथ बरामद हुआ। वो किसी कमसन बच्चे का हाथ था। उसने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और फिर सुल्तान की तरफ इशारा किया। इससे पहले कि सुल्तान मोहतरम गश खाकर गिर पड़ते, अचानक कब्र के अंदर से आवाज़ आई, ए सुल्तान, बरोज़े क़यामत जब तुम खुदा के सामने जाओगे और वो तुमसे सवाल करेगा कि जब बस्ती फिरदौसे बरी के इस बच्चे को बेदर्दी से इस जुर्म की पादाश में मारा गया जो उसने किए ही ना था, तो तुम उस वक्त कहाँ थे? फिर तुम खुदा को क्या जवाब दोगे जिसने तुम्हें इस दुनिया में इतनी बड़ी सल्तनत की बादशाहत दे दी? क्या वो तुमसे नहीं पूछेगा कि एक मासूम बच्चा इस सल्तनत के अंदर क्यों बेमौत मार दिया गया? तुमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा। बार बार उस कब्र से यही आवाज़ आ रही थी। इससे पहले कि सुल्तान मोहतरम उस बच्चे का हाथ थामते या उसे छूने की कोशिश करते, एकदम से आप अपने बिस्तर से हड़बड़ाकर उठे। आपका जिस्म पसीने से शराबूर था। कमरे में नीम अंधेरा था। दूर अचानक ही मलिका का हाथ सुल्तान मोहतरम के हाथ पर पड़ा तो वो भी उठकर बैठ गई। कहने लगी, सुल्तान मोअज़्ज़म, क्या बात है? आप इस कदर इज़्तिराब में क्यों मुब्तला हैं? यकीनन आपने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देख लिया? मलिका आलिया ने दुरुस्त क़याफ़ा लगाया था। सुल्तान कहने लगे कि हाँ, मैंने एक ख्वाब देखा है, ऐसा ख्वाब जो कि मेरी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। मुझे इस ख्वाब का ताक़ुब करना होगा, मुझे वहाँ जाना होगा, वरना मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। वो खोए हुए अंदाज में बोल रहे थे और मलिका समझ गई कि सुल्तान मोहतरम को आज फिर गैबी इशारा मिल चुका है। अक्सर ही उनके साथ ऐसा होता था कि अगर कोई मजलूम इंसाफ पाने से रह जाता और सुल्तान उससे बेखबर होते तो आपको ख्वाब में इशारा ज़रूर मिलता था। आज भी ऐसा ही हुआ था। मगर वो बच्चा कौन था? उसे क्यों बेमौत मार दिया गया था? इन्हीं सोचों में उन्होंने नमाज फ़जर अदा की और मलिका आलिया को हरम के अमूर सौंपकर सफ़र पर निकलने की तैयारी करने लगे। मलिका ने उन्हें तसल्ली दी और उनकी खैरियत की दुआ करने लगी। अभी रोशनी पूरी फैली नहीं थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही सुल्तान मोहतरम अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा अपने पीछे धूल उड़ाता तेज़ रफ्तारी से मीलों की मसाफत तय करता जाने लगा। वो मिस्र के करीब एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती का नाम फिरदौसे बरी था। कहने वालों का ये कहना था कि जन्नत का एक टुकड़ा खुदा ने ज़मीन वालों को भी सौंप रखा था और वो उस बस्ती में उतारा गया था, इसलिए उस बस्ती को फिरदौसे बरी का नाम दिया गया था। उसमें जाबजा बहते झरने जो छोटी छोटी नदियों में गिरते थे और उसके हुस्न को चार चांद लगा देते थे। उस बस्ती के लोग खुशमिजाज और खुदा के शुक्रगुजार थे। उस बस्ती के लोगों के लिए रावी चैन ही चैन लिखता था
مگر شیطان یہاں پر گات لگائے بیٹھا تھا، کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ کس طرح سے اس بستی کے لوگوں کے اندر شر پھیلا سکے، اور بالآخر اسے ایک طریقہ سوجا، کیونکہ اس کی شیطانی تدبیر بہت جلد اس بستی کو تباہ و برباد کرنے والی تھی۔ اس بستی کے اندر ایک ایسا گناہ پلنے والا تھا جس سے یہ بستی تباہ و برباد ہونے والی تھی اور یہاں کا امن و سکون غارت ہونے والا تھا۔ سلطان محترم اپنے گھوڑے پر سوار کافی لمبا سفر کر کے یہاں تک پہنچے تھے۔ بے شک یہ وہی جگہ تھی جو انہیں خواب میں نظر آئی تھی۔ یقیناً وہ قبرستان بھی یہیں کہیں ہوگا جہاں وہ معصوم بچہ ابدی نیند سو چکا ہوگا، جس نے سلطان محترم سے خواب میں آ کر شکوہ کیا تھا اور انصاف مانگا تھا۔ ان کی آنکھیں دور دور تک پہلے سبزی اور خوبصورتی کا احاطہ کر رہی تھی۔ قدرت کے ان خوبصورت مناظر پر ان کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، مگر پھر انہوں نے ایک سرد آہ بھری، کیونکہ بستی فردوس بڑی پر ایک ایسی آفت اتری تھی جس نے اس کی ساری خوبصورتی کو نگل لیا تھا۔ ہر کوئی ڈر کے مارے گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لوگ جو سارا دن ان قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے تھے اور ان ندی اور جھیلوں پر لوگوں کا رش سا لگا رہتا تھا، اب وہ شاید گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں وہ بھی خدا کے زیر عتاب نہ آ جائیں۔ معاملہ اس قدر سنگین ہو چکا تھا کہ اس بستی میں بسنے والے پرندے بھی ان درختوں سے کوچ کر کے کہیں اور جا بسے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ سلطان محترم نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ایک ندی کے قریب بیٹھ گئے، اپنے پاؤں ندی کے اندر ڈال دیے۔ وہ کچھ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، حالانکہ وہ یہاں پر کسی بہت ہی اہم مسئلے کے حل کے لیے آئے تھے، مگر اس کے حل سے پہلے وہ کچھ لمحے اپنے دماغ کو ان حسین مناظر سے تازہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام کر سکے اور وہ اس بستی کے لوگوں کو مزید برباد ہونے سے بچا سکے، ورنہ بہت جلد ایسا ہونے والا تھا کہ اس بستی کے سارے لوگ ہی ہجرت کر کے شاید ادھر ادھر پناہ گزین ہو جاتے، اور سلطان محترم کو یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس بستی میں بسنے والے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ ہجرت کر جاتے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد وہ پھر سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اس مطلوبہ جگہ پر جانے لگے جہاں پر آنے کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی پرانا قبرستان تھا، ہر طرف خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، پورا قبرستان ویران پڑا تھا، مگر ایک قبر ایسی تھی جہاں پر لوگوں کا جم گڈھا سا لگا تھا۔ لوگ اس قبر کے ارد گرد کھڑے ہو کر جیسے کوئی تماشا کر رہے تھے۔ سلطان محترم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو وہیں کھڑا کر دیا اور ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ خود چلتے چلتے ان لوگوں کے پاس پہنچے جو اس قبر کے گرد کھڑے تھے۔ جیسے وہ ان کے پاس پہنچے ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک تازہ بنی ہوئی قبر تھی جس کی مٹی سے ابھی تک خوشبو اٹھ رہی تھی، مگر وہ لوگ اس قدر جاہل تھے اور سفاک تھے جو اس قبر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں میں کنکریاں اٹھائے اس قبر پر مار رہے تھے اور ساتھ میں توبہ بھی کر رہے تھے۔ سلطان محترم نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو ایک دم سے جلال میں آ گئے، کہنے لگے، ایک کم بختو، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایک قبر کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ قبر کی بھی حرمت ہوتی ہے اور اس کو پامال کرنے کی سزا بہت بھیانک ہوتی ہے، اور پھر تم لوگ کیا سوچ کر اس قبر کو مار رہے ہو؟ سلطان محترم کے جلال میں آتے ساتھ ہی لوگ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے ادب سے سر جھکا لیا اور سلطان محترم کو تعظیم پیش کی، کہنے لگے کہ سلطان محترم، آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ اس قبر میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک شیطان دفن ہے جس نے اس بستی کی خوشیوں کو نگل لیا۔ اس کے گناہ کرنے سے پہلے اس بستی میں امن و امان تھا، لوگ خدا کے پرہیزگار اور متقی بندے تھے اور شکر گزار بندے تھے، مگر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ جس سے اس بستی پر سے خدا نے برکت ہٹا لی اور اس پر عذاب نازل کر دیا۔ بے شک جس بستی میں ایک انسان بھی کفر و سرکشی پر اتر آئے، پوری کی پوری بستی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اس کا امن و سکون غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی ہماری خوشیوں کا دشمن، ہم اس کے مرنے کے بعد بھی اسے سزا دیتے رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوگوں نے پھر سے کنکریاں اٹھائیں اور اس قبر پر مارنا شروع کر دیں۔ سلطان محترم بہت ہی زیادہ طیش کے عالم میں تھے، کہنے لگے، خبردار جو اس قبر کے نزدیک کوئی گیا تو اگر اب کسی نے گستاخی کی تو میں اسے زندان میں ڈال دوں گا، اسے سولی پر لٹکا دوں گا، اور تم لوگ ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون شیطان ہے اور کون انسان صفت ہے؟ کیا تم لوگوں نے کسی کے دل کے اندر جان کر دیکھ رکھا ہے؟ تم لوگ ہٹ جاؤ یہاں سے اور اس قبر کو میرے حوالے کر دو۔ اگر تو اس قبر کے اندر دفن انسان واقعی شیطان سا نکلا
تو بھی تم لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ قبر کی حرمت کو پامال کرو۔ اس کے گناہ کی سزا خدا تعالیٰ خود ہی اسے دے دے گا، مگر پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس قبر کے اندر کس کی میت ہے، اور اس نے ایسا کیا جرم کیا ہے جس کی سزا میں تم لوگ مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ سلطان محترم کی بات سن کر لوگ ایک دم جوش میں آگے اور بڑھ چڑھ کر بولنے لگے۔ انہیں یہ واقعہ سلطان محترم کے گوش گزار کرنے میں جیسے بڑا مزہ آ رہا تھا اور ہر کوئی اس میں حصہ لے رہا تھا۔ جیسے جیسے سلطان سنتے گئے ویسے ویسے ان کے ماتھے پر بل پڑتے گئے۔ یہ واقعہ ان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے آج تک ایسا قصہ نہیں سنا تھا۔ سلطان محترم کہہ رہے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اس قدر ناقابل یقین بات ہے کہ میں چاہ کر بھی تم لوگوں کی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک معصوم بچے پر جو کہ موت کی نیند سو چکا ہے، اس پر اتنا گھنونا الزام لگا رہے ہو۔ اب تو میں تم لوگوں کو ضرور سزا دوں گا۔ جس پر وہ لوگ ایک دم سے بدک کر پیچھے ہٹے، کہنے لگے، سلطان ہمارا یقین کیجئے، اس 9 سال کے بچے میں شیطان بستا ہے، اور یہ شیطان اس بچے سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے، ورنہ اس بستی میں تو زنا نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور نہ ہی اس کا کوئی نشان تھا۔ سب لوگ ہی پاک دامن تھے۔ اس بچے نے ہر طرف سے فساد پھیلا دیا ہے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اسے قتل کرنا پڑا۔ سلطان یہ بات سن کر ایک دم سے جلال میں آگے انہوں نے اپنی نیام میں سے تلوار نکال لی اور ایک دم سے لہرائی تو سارے لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کو لگا جیسے ان کی زندگی کا خاتمہ سلطان محترم کے ہاتھوں ہونے والا ہے۔ سلطان محترم ان کے قریب آئے، کہنے لگے کہ تم لوگوں کے دلوں میں کوئی بھی خوف خدا نہیں ہے؟ تم لوگ ایسے سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ 9 سال کا لڑکا کسی عورت کے ساتھ زنا کر کے اس عورت کو حاملہ کر سکتا ہے؟ سلطان محترم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالیں۔ نہ جانے وہ اس قدر بے خبر کیسے ہو سکتے تھے کہ ان کی ریاست میں ایک معصوم بچے کا قتل عام کر دیا جائے اور اس پر اس قدر گھنونا الزام لگا دیا جائے۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ جس شخص نے اس بچے کو قتل کیا ہے اور اس پر یہ گھٹیا الزام لگایا ہے، اس شخص سے مجھے ملواؤ، میں خود اسے سزا دوں گا، کیونکہ میں خدا کے حضور بروز قیامت شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ اس پر وہ آدمی کہنے لگا کہ اس بچے پر الزام لگانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی عورت ہے جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور جو حاملہ ہو چکی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا، تسلی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس عورت کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ وہ عورت ایسی عورت ہے جو کہ بہت زیادہ پاک دامن تھی، اس لیے اس کی بات میں کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہر کوئی اس کی بات پر یقین کرتا ہے، اس کی سچائی پر ہر کوئی اندھا اعتبار کرتا ہے، اور اسی کے کہنے پر اس بچے کو مارا گیا تھا، کیونکہ اس عورت کا کہنا تھا کہ اسی بچے نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سلطان محترم کے ماتھے پر تشویش کی لہریں امڈی، کیونکہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ نہ جانے اس معصوم بچے کے ساتھ کس نے اس قدر ظلم کیا ہے، مگر جس عورت کی وہ بات کر رہے تھے اور جس نے اس بچے پر الزام لگایا تھا، کیا وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی یا اسے کسی قسم کا کوئی گمان گزرا تھا؟ سلطان محترم نے کہا کہ مجھے اس عورت کے گھر لے چلو، میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جس پر وہ آدمی سلطان محترم کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چلنے لگے۔ سلطان محترم کو یقین تھا کہ اندر کی بات کچھ اور ہی ہے، اور جو بات ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہیں اس بچے کی بے گناہی پر پورے دل سے یقین تھا، اور وہی بچہ تو ان کے خواب میں آ کر اپنے لیے انصاف کا طلبگار تھا۔ تقریباً سپہر کا وقت تھا جب سلطان محترم اس کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ آدمی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ادھر ادھر سے لوگ آپ کو دیکھ کر کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ نہ جانے وقت کا سلطان اس غریب لڑکی کے گھر میں کیا کرنے آیا ہے، جس کے ساتھ اس قدر ظلم ہو چکا ہے۔ وہ ایک خستہ حال سی جھونپڑی تھی جو کسی کی ناداری اور مفلسی کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ دروازے پر دستک دینے پر ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اس قدر ضعیف تھی کہ اس کی آنکھوں کی بینائی نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے وہ سلطان کو پہچان نہ سکی کہ ان کے دروازے پر آج کون مہمان بن کر آیا ہے۔ اس کے پوچھنے پر وہ آدمی کہنے لگے، بڑھیا، تھوڑی سی عزت اور احترام کے ساتھ بات کرنا، آج تمہارے دروازے پر وہ شخص چل کر آیا ہے جو کہ وقت کا سلطان ہے اور پوری سلطنت کا مالک ہے۔ بوڑھی عورت ایک دم سے ہوش میں آ گئی اور ادب کے ساتھ سر جھکا لیا، تھر تھر کانپنے لگی، کہنے لگی کہ آپ نے ہمارے غریب خانے میں آنے کی زحمت کیوں کی؟ ہمیں خود بلوا لیا ہوتا، ہم آپ کے دربار میں پیش ہو جاتے۔ جس پر سلطان محترم کہنے لگے
کہ میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے خود معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے آپ کے دروازے پر آیا ہوں، اور اس بات کی امید کرتا ہوں کہ مجھ سے سچائی نہیں چھپائی جائے گی، کیونکہ سچائی کیا ہے اس کی تہہ تک تو میں خود ہی پہنچ جاؤں گا۔ اس عورت نے آپ کو اندر آنے کا کہا۔ آپ اس کی ہمراہی میں گھر کے اندر داخل ہو گئے اور اس جھونپڑی کا طائرانہ جائزہ لینے لگے۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس کی دیواریں لکڑی کی بنی ہوئی تھی، جن میں جگہ جگہ شگاف پڑ چکے تھے، اور کوئی بھی چور اچکا رات کو آرام سے گھر میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس بڑھیا نے سلطان محترم کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، کہنے لگی کہ آپ کے شایان شان میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سلطان محترم کہنے لگے، ایک قابل احترام عورت، مجھے زمین پر بیٹھنے میں بھی کبھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ میں وقت کا سلطان ضرور ہوں، مگر ایک انسان ہوں اور باقی انسانوں کی طرح ہی خود کو سمجھتا ہوں، اس لیے تمہیں شرمسار ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، بلکہ شرمسار تو میں ہوں۔ تمہاری جوان اور کنواری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کر کے چلا گیا اور وقت کے سلطان کو اس کی خبر تک نہ ہوئی، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کو انصاف ضرور دلواؤں گا، اور مجرم کو تم لوگوں کے سامنے پکڑ کر لاؤں گا اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا۔ جس پر بوڑھی عورت کہنے لگی کہ مجرم کو تو سزا مل چکی ہے، مگر میری بیٹی کی زندگی تو برباد ہو کر رہے گی۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، اپنے گھر میں پناہ دی ہے، وہی ہمیں ڈس لے گا، وہی میری بیٹی کی عصمت دری کر دے گا۔ میری بچی تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اور وہ اس قدر شیطان نکلا کہ اس نے میری بیٹی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایک یتیم لڑکا تھا، بے آسرا تھا، ہم نے اسے چھت دی، مگر منہ سے معصوم اور شریف دکھنے والا لڑکا اندر سے شیطان ہوگا، ہمیں کیا علم تھا؟ سلطان محترم صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ جب وہ بوڑھی عورت رو پیٹ کر خاموش ہو گئی تو سلطان محترم کہنے لگے کہ کیا میں اس لڑکی سے مل سکتا ہوں؟ میں خود اس معاملے کی تہہ تک جانے کے لیے اس لڑکی سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر بوڑھی عورت کہنے لگی کہ وہ تو بیچاری تب سے منہ بسور کر کمرے میں پڑی ہے، لوگوں کی نظروں کو کیسے سہے گی؟ وہ تو اپنی نظروں میں گری جا رہی ہے۔ میں تو اس کی شادی کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر اب اس سے کون شادی کرے گا؟ میری بے داغ سی بچی پر بہت بڑا داغ لگ چکا ہے، اب اس داغ کو کون دھوئے گا؟ سلطان محترم کہنے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے تمہاری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، بس تم اسے یہاں بلاؤ، میں ابھی اس سے کچھ سوال کروں گا۔ وہ عورت باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلی پتلی سی لڑکی جس نے نقاب اوڑھ رکھا تھا اور اس کے سفید ہاتھ کانپ رہے تھے، سلطان محترم کے سامنے آئی اور ادب سے سر جھکا لیا۔ سلطان محترم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے بے حد افسوس ہے، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا، بے شک اس تکلیف کا مداوع کرنا ممکن نہیں ہے، جو تم نے صحیح ہے، مگر جب کسی مجرم کو جرم کی سزا دی جاتی ہے تو اس کے جرم کا نشاں بننے والے کی زندگی پہلے جیسی تو نہیں بن جاتی۔ ہاں، مگر اس جیسے بے شمار معصوم لوگ اس مجرم کے عتاب سے بچ سکتے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے مجرم کو جلد از جلد پکڑ لوں۔ وہ لڑکی فرش پر بیٹھ گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ یقین کریں سلطان معظم، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس بچے نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، جسے میں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ میری ماں سچ کہتی ہے اور گاؤں والے بھی سچ کہتے ہیں، اور اسے اس کے کیے کی سزا بھی ہو چکی ہے، مگر میرا غم تو کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا۔ سلطان محترم نے کہا کہ تمہارا دکھ اسی لیے کم نہیں ہو رہا کیونکہ اصل مجرم ابھی تک دندناتا ہوا پھر رہا ہے اور بے قصور کو سزا مل چکی ہے، اس لیے تمہارے دل میں گہرا ملال ہے، مگر اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں۔ مجھے اب ساری صورتحال بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، اور تم اس قدر یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہی بچہ تمہارا مجرم ہے؟ سلطان محترم کے سوال پر کچھ دیر کے لیے تو وہ فرش پر بیٹھی سسکتی رہی، پھر سلطان محترم سے ایک ایسی بات کر دی کہ سلطان محترم حیران ہو گئے، کیونکہ جو حقیقت اس لڑکی نے بتائی تھی بظاہر اسے سن کر یہی لگتا تھا کہ وہ بچہ ہی مجرم ہے، مگر سننے والے سلطان محترم تھے جو کہ انتہائی دانا اور معاملہ فہم تھے۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے کہ اس بات کے اندر چھپی گہرائی کو محسوس نہ کر سکتے۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ نوفل ایک یتیم بچہ تھا جو کہ 3 سال پہلے ہماری جھونپڑی میں بارش سے بھیگتا ہوا آیا۔ میں اور میری ماں اکیلی رہتی تھی، نہ ہی ہمارا کوئی آسرا تھا، اس لیے اس بچے کو ہم نے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ اس وقت اس کی عمر 6 سال تھی اور میری عمر 18 سال۔ میں نے ہمیشہ اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح پالا تھا۔ ہمارے گھر بھی صرف ایک کمرہ تھا جس میں ہم تینوں سوتے تھے۔
میری بوڑھی ماں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سوتی تھی اور میں اس تختے پر سوتی تھی۔ پہلے تو وہ بچہ فرش پر سوتا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ آرام دہ محسوس نہیں کرتا، اس لیے میں نے محسوس کیے بغیر اسے اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا۔ مگر پچھلے 1 سال سے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگتی تھیں۔ وہ بے اختیار میرے قریب آ جاتا، مجھ سے لپٹ جاتا۔ میں اسے خود سے دور کرتی کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ وہ میرا نامحرم ہے، وہ میرا بھائی تو نہیں ہے، اور ویسے بھی بالغ ہوتے ساتھ ہی مردوں میں بھی بہت سارے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ عمر سے پہلے ہی بڑا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ایک انتہائی اچھا اور شریف لڑکا تھا۔ اس نے کبھی بھی ہماری حکم عدولی نہیں کی تھی، مگر رات کے وقت وہ کچھ اور بن جاتا اور میں بھی مجبور تھی اسے اپنے ساتھ سلانے پر۔ نہ تو میں فرش پر سو سکتی تھی، نہ ہی اپنی ماں کو بتا سکتی تھی کہ یہ لڑکا رات کے پچھلے پہر مجھ سے لپٹ جاتا ہے۔ جب بھی میں اس سے پوچھتی تو کہتا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایک رات بارش زور سے برسی، بجلی اس قدر چمک رہی تھی کہ ایک دم سے ہر طرف روشنی پھیل جاتی۔ میرے سر میں بار بار چکر آ رہے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں گہری غنودگی میں ہوں۔ اس رات میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اس لڑکے جس کا نام نوفل تھا اسے اپنے لیے خاص جڑی بوٹیوں کا قہوہ بنانے کا کہا، اور وہ فوراً سے بنا کر لایا تھا۔ مگر قہوہ پیتے ساتھ ہی مجھے زوردار چکر آنے لگے اور میں غشی میں جانے لگی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری ماں کو بھی اس نے وہی قہوہ پلا دیا اور وہ خراٹے لے کر سونے لگی۔ یوں لگا جیسے اسے کچھ بھی ہوش نہیں ہے، اور میں بھی اپنا ہوش کھونے لگی تھی۔ اور پھر اچانک میری آنکھ ایسی بند ہوئی کہ اگلی صبح کا سورج نکلنے کے بعد کھلی، مگر تب تک میں برباد ہو چکی تھی اور وہ لڑکا بھی غائب تھا۔ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے رات کو میری ماں کو بھی بے ہوش کر دیا تھا اور مجھے بھی، اور اس تیز طوفانی بارش میں وہ مجھے برباد کر کے خود نہ جانے کہاں بھاگ گیا، کیونکہ ہر مجرم یہی کرتا ہے، اپنا جرم کرنے کے بعد وہی نہیں رکتا بلکہ بھاگ جاتا ہے۔ اور ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ جرم کرنے والا وہی لڑکا ہے، کیونکہ مجھے خود اس کی حرکتیں کچھ دنوں سے مشکوک لگ رہی تھیں۔ پہلے پہل تو میں یقین کرنے سے قاصر تھی کہ وہ اس حد تک کیسے گر سکتا ہے، اسے ان چیزوں کے بارے میں کچھ علم ہو سکتا ہے، مگر میرے پاس یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس دن کے بعد وہ ہمارے گھر نہیں گھسا تھا۔ میں اس قدر غمزدہ تھی کہ اپنی ماں کو نہیں بتا سکی، مگر جب پانی سر سے اوپر پہنچ گیا تو میری ماں کے ساتھ ساتھ سب کو پتہ چل گیا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ سب لوگ ہم پر انگلیاں اٹھانے لگے۔ ہمیں مجبوراً سب کو بتانا پڑا کہ ہمارے ساتھ یہ گھنونا کام کس نے کیا ہے۔ اس بستی کا سربراہ ہمارے گھر آیا اور کہا کہ میں تم کو انصاف دلاؤں گا، میں اس لڑکے کو ڈھونڈ لاؤں گا اور ہماری نظروں کے سامنے مار ڈالوں گا۔ مگر اب اسے مار کر مجھے کیا حاصل ہونا تھا، کیونکہ اس نے تو مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ زمانے بھر میں میری رسوائی ہو گئی تھی، اور میری شادی بھی جو کہ بہت اچھے گھرانے میں ہونا طے پائی تھی ختم ہو گئی، کیونکہ میرے پیٹ کے اندر ایک ناجائز بچہ پل رہا تھا اور میری عصمت تار تار ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ہی ہمیں خبر ملی کہ نوفل مر چکا ہے اور اس کی لاش ندی کے کنارے پڑی ہوئی ملی تھی۔ گاؤں والے بھی اس پر ترس نہیں کھا رہے تھے اور انہوں نے اسے دفنا دیا، مگر میرا دل بے چین ہی رہتا۔ نہ جانے کیوں مجھے اب بھی لگتا ہے کہ شاید نوفل میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ مگر جو حقائق میں آپ کو بتا چکی ہوں، اسے یہی لگتا ہے کہ اسی نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ مگر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ خواب میں آ کر مجھے ڈراتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جلدی دیوانی ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلطان کو اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا، کیونکہ قصوروار وہ بھی نہ تھی۔ سلطان محترم نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ میرے حرم میں چل کر ٹھہر سکتی ہو، تمہیں وہاں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، نہ کوئی تمہیں مجرم کہے گا، نہ ہی تمہارے اوپر کوئی انگلی اٹھائے گا۔ تم وہاں اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتی ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر رہنا تمہارے لیے کس قدر مشکل ہے۔ رہی بات اس لڑکے کی، تو جو باتیں اور حقائق میں جانتا ہوں تم نہیں جان سکتی۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ وہ لڑکا بے قصور ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ بات سن کر لڑکی اور عورت سکتے میں آ گئیں، کیونکہ سلطان محترم نے انہیں ایک ایسی بات بتا دی کہ انہوں نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ حقیقت واقعی وہ نہیں تھی جو نظر آتی تھی۔ سلطان محترم ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر محل میں آ چکے تھے۔ ابھی بھی معاملہ نہیں سلجھا تھا، مگر اس لڑکی اور عورت کا وہاں رہنا درست نہ تھا، اس لیے سلطان محترم ان کو اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور پھر ایک ایسا بھونچال آیا کہ سب لوگوں کے اندر پھر سے تشویش کی لہر دوڑ گئی،
ایک دن گھوڑے پر سوار ایک شخص سلطان معظم کے محل میں پہنچا۔ اس نے سلطان معظم کو ایک ایسی بات کہہ دی کہ پورے دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ اس قدر شور و گل اٹھا کہ اس آدمی کی بات دب گئی۔ ایک دم سے سلطان محترم اٹھے اور اپنا ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا اور سب لوگ سلطان محترم کی بات سننے کے منتظر تھے، کیونکہ فردوس بری سے سلطان کا ایک جاسوس آیا تھا اور اس نے ایک ایسی سنسنی خیز خبر سلطان محترم کے گوش گزار کی تھی جس نے پورے دربار میں تشویش کی لہر اٹھا کر رکھ دی تھی۔ اس جاسوس کا کہنا تھا کہ فردوس بری کی ہر دوسری لڑکی حاملہ ہو رہی ہے، اور یہ بات کسی کی بھی سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں حاملہ کرنے والا ہے کون۔ وہاں کے لوگ اس کھوج میں نکلے ہیں تو ان پر ایک نیا انکشاف ہوا کہ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکا جسے قبر میں دفنایا گیا تھا اس کی قبر میں ایک بہت بڑا شگاف پڑ چکا ہے، اور سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ لڑکا کسی بدروح کی صورت میں پورے گاؤں میں منڈلا رہا ہے اور ہر دوسری لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا ہے۔ شاید وہ اپنی موت کا بدلہ دوسری لڑکیوں سے بھی لے رہا ہے، اور اس میں کوئی شیطان سما گیا ہے کہ وہ کسی بھی عورت کو چھوڑ نہیں رہا، مرنے کے بعد بھی وہ دوسروں کو چین نہیں لینے دے رہا۔ سلطان محترم اس جاسوس کی بات سن کر ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ اب معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ ہاتھ سے مکمل نکل جاتا، انہوں نے چند جاسوسوں کے ہمراہ فردوس بری جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں محل کے اندر وہ اس معاملے کو نہیں سلجھا سکتے تھے۔ ان کا جانا ہر حال میں ضروری تھا، اس لیے وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں کے لیے نکل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو پورا گاؤں خوف اور غم کی لپیٹ میں آ چکا تھا، کیونکہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا اپنی قبر سے نکل کر لڑکیوں کی عصمت دری کرتا ہے۔ وہ اس بات پر یقین کر بیٹھے تھے، وہ اس بات سے ہٹنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ قبر میں اتنا بڑا شگاف کرنے کی وجہ انہیں یہی سمجھ میں آتی تھی کہ وہ لڑکا قبر کے اندر سے نکل کر یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ سلطان محترم اس لڑکے کی قبر پر پہنچے تو ایک بہت بڑا شگاف قبر کے بیچوں بیچ پڑا ہوا تھا۔ سلطان محترم نے تمام بستی والوں کو بلوایا۔ مجرم تک پہنچنے سے پہلے انہیں ایک اور اہم کام سر انجام دینا تھا، جس کا کیا جانا انتہائی ضروری تھا۔ سلطان محترم کہنے لگے کہ اس کی قبر کشائی کی جائے تاکہ معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے، اور تم سب گاؤں والوں کو یہاں بلوانے کا مقصد یہی ہے کہ تم سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اس لیے میں حکم دیتا ہوں کہ ابھی کے ابھی اس لڑکے کی قبر کشائی کی جائے۔ سلطان کی بات سن کر سب میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ایک دم سے بہت سارے لوگ دم دبا کر بھاگنے لگے، مگر سپاہیوں نے انہیں واپس بلوا لیا اور وہاں کھڑا کر دیا تاکہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ اصل معاملہ ہے کیا، اور جو نظر آتا ہے وہ اصل میں حقیقت بھی ہے یا صرف ایک ڈکوسلے بازی ہے، اور کوئی مجرم اس لڑکے کا سہارا تو نہیں لے رہا۔ سلطان محترم کی دیکھتے دیکھتے قبر کشائی کی گئی، اور جو کچھ قبر کے اندر سے نکلا سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب کے سب لوگ سجدے میں گر گئے اور خدا کے حضور معافی کے طلبگار ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنی نادانی اور نادانستگی میں ایک ایسا جرم کر دیا تھا جس کی کوئی تلافی ہی نہ تھی۔ سلطان محترم جانتے تھے کہ قبر کے اندر سے کیا نکلے گا، اس لیے وہ مطمئن تھے اور حیران نہیں ہوئے تھے۔ قبر کے کھولتے ہی ایک ایسی خوشبو نے سب کو گھیرے میں لے لیا کہ سب لوگ مسحور ہو گئے، اور جب اس لڑکے کی لاش اندر سے نکالی گئی تو وہ بالکل تر و تازہ تھی، اور اس میں سے خوشبو نکل رہی تھی جیسے ابھی ابھی نہا کر اسے قبر کے اندر اتارا گیا ہو۔ وہ اس قدر معصوم صورت تھا کہ سب لوگ اسے دیکھ کر اشکبار ہو گئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو اسے ایک شیطان سمجھا تھا کہ جو مرنے کے بعد بھی عورتوں کی عصمت دری کرتا ہے، ان کو حاملہ کرتا ہے۔ اسے اسی تعظیم اور عزت کے ساتھ قبر میں دوبارہ سے اتارا گیا تھا۔ اب سلطان محترم پورے مجبے سے مخاطب تھے، کہنے لگے کہ مجھے تم لوگوں کی سوچ پر افسوس ہے کہ تم لوگ ایک 9 سال کے بچے پر اس قدر گھنونا الزام کیسے لگا سکتے ہو، اور میں بہت جلد اس کے قاتل اور اس زانی شخص تک پہنچنے والا ہوں جس نے سارا ملبہ اس لڑکے کے سر پر گرا دیا، اور میں اس شخص کو پکڑ کر تم سب کے سامنے ایک ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا یاد رکھے گی، اور کوئی بھی اس گناہ کو کرنے کا مرتکب دوبارہ نہیں ہوگا۔ سلطان محترم انتہائی جلال کے عالم میں مجمع سے مخاطب تھے، کہنے لگے کہ میں اس لڑکے کی قبر کھدوانا نہیں چاہتا تھا، مگر تم لوگوں کی تسلی کے لیے اور جہالت کو دور کرنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے خدا کے حضور معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ بعض اوقات سچائی کو سامنے لانے کے لیے کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ ہم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔
یہ کہتے ساتھ ہی سلطان محترم نے سب لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اب بس انتظار کرو اس مجرم کے پکڑے جانے کا جس نے اتنی عورتوں کی عزت خراب کی ہے۔ بے شک وہ کڑی سے کڑی سزا کا مستحق ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان محترم وہاں سے چل دیے۔ اب ان کا رخ اس گھر کی طرف تھا جس گھر کی عورت کی عصمت دری کی گئی تھی اور اسے حاملہ کیا گیا تھا۔ وہ سب کے بیانات سننا چاہتے تھے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا انہیں کسی پر کوئی شک وغیرہ ہے۔ کسی بھی عورت کو اس مجرم کا پتہ نہیں تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ رات کو ایسے سوتی تھی جیسے بے ہوش ہو جاتی ہے اور صبح اٹھتی تھی تو ان کی عزت خراب ہو چکی ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ان کے گھر میں گھس کر ان کی عصمت دری کر کے واپس چلا گیا ہو۔ سلطان محترم سب گھروں سے مایوس لوٹنے کے بعد کوئی نیا منصوبہ ذہن میں بنانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس مجرم کو پکڑا جائے، کیونکہ اب مجرم اس سے لا علم نہیں تھا کہ سلطان اس کے پیچھے پڑا ہے، اس لیے وہ محتاط ہو گیا ہوگا اور اب دوبارہ سے کسی عورت کے قریب جانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اس لیے انہوں نے ذہن میں ایک دوسرا منصوبہ تشکیل دیا۔ انہوں نے پوری بستی میں منادی کرا دی کہ جو کوئی مجرم کے بارے میں ذرا سا بھی شک و شبے کا شکار ہے وہ سلطان کے سامنے اس مجرم کا بھید کھول دے اور بدلے میں بہت زیادہ انعام و کرام سے نوازا جائے گا، مگر کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ سلطان محترم نے وہیں پر ایک جنگل میں پڑاؤ کر لیا تھا اور جاسوسوں کی فوج پورے گاؤں میں پھیلا دی تھی کہ کوئی بھی اس طرح کا مشکوک آدمی تمہیں نظر آئے تو اسے پکڑ کر میرے سامنے لے آؤ۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی جاسوس اور سپاہی اس کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے، ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی سلطان محترم کے پاس آئی۔ آپ ندی کے پاس بیٹھے اپنے گھوڑے کو چارہ ڈال رہے تھے۔ وہ بچی اس قدر معصوم تھی کہ سلطان محترم اسے دیکھ کر حیران ہوئے، کہنے لگے، یہ چھوٹی سی لڑکی تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا جنگلی مخلوق سے؟ کہنے لگی کہ اتنا بڑا عظیم سلطان اس جنگل میں موجود ہے، جنگلی مخلوق کا یہاں کیا کام؟ سلطان مسکرا کر کہنے لگے کہ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئی ہو؟ جس پر وہ بچی کہنے لگی کہ میں ایک ایسی راز کے بارے میں جانتی ہوں جو کوئی بھی نہیں جانتا اور میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ سلطان محترم اس بچی کی بات سن کر انتہائی حیران ہوئے، کہنے لگے کہ تم کس راز کی بات کر رہی ہو؟ وہ بچی تھوڑی سی ڈری سہمی تھی، اس لیے سلطان نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے وہ مجھے بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سلطان کے ہوتے ہوئے سلطان کی تسلی پا کر بچی کو کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے سلطان محترم کی کان میں ایسی سرگوشی کی کہ سلطان محترم کے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً سے جاسوسوں اور سپاہیوں کی فوج کو اپنے ساتھ لیا اور اس سمت دوڑ لگا دی جس سمت اس بچی نے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک دم سے سپاہیوں نے اس گھر کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ وہ اس بستی کے سردار کا گھر تھا، وہی سردار جس نے اس بڑھیا اور اس لڑکی کو حوصلہ دیا تھا کہ مجرم کو ان کے سامنے پکڑ کر لائے گا، اور وہی سردار جس نے اس معصوم لڑکے کو قتل کر دیا تھا اور اسے قتل کرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنے گھنونے جرائم کا ملبہ اس پر ڈالنے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سپاہی اس مجرم کو سلطان کے سامنے لے آیا، اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سلطان محترم نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ ایک سفید بالوں والا آدمی تھا جو کہ اس بستی کا سردار تھا۔ سلطان محترم نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنی کرتوت دیکھو، تم تو اس بستی کے رکھوالے تھے، اس بستی کی عزت و مان تمہارے ہاتھ میں تھی، مگر تم نے اس بستی کی عورتوں کی عزت پامال کر کے رکھ دی۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا یاد رکھے گی۔ وہ سردار ایک دم سے سلطان کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں بہک گیا تھا، میں اپنی شہوت سے مجبور ہو گیا تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر ہی دیا تھا تو سلطان محترم کے سپاہی اسے بالوں سے پکڑ کر گھوڑے پر باندھنے لگے، اس کا راز فاش کیا تھا۔ سلطان محترم اس کے آگے دو زانہ ہو کر بیٹھے، اس کے ہاتھ چوم کر کہنے لگے کہ تم نے آج بہت بڑی بہادری والا کام کیا ہے، اگر تم اس کے بارے میں مجھے نہ بتاتی تو نہ جانے یہ کتنی ہی اور عورتوں کی عصمت دری کر چکا ہوتا، اور شاید میں بے خبر ہی رہتا۔ وہ لڑکی اس کی نواسی تھی اور اپنے دادا کے کرتوتوں سے خوب واقف تھی۔ وہ صرف 6 سال کی تھی اور وہ روزانہ دیکھتی تھی کہ اس کا دادا ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی جنگل سے لا کر سکھاتا ہے، پھر اسے کوٹنے کے بعد اس کا سفوف بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے۔ اس بچی کے پوچھنے پر وہ سردار کہتا تھا کہ یہ میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بناتا ہوں۔ وہ اس قدر بے شرم تھا کہ اپنا سارا راز اس بچی کے سامنے اگل دیتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اس بچی کو بھلا کیا ان باتوں کا، مگر اس بچی کے لیے
ایک الگ کہانی تھی۔ دراصل وہ لڑکا نوفل اس کا دوست تھا، وہ دونوں مل کر کھیلا کرتے تھے، اور اس رات جب بارش اور طوفان بہت زیادہ تھا اور وہ اپنی منہ بولی بہن کے لیے قہوہ بنا رہا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اچانک سے ہی اسے دروازے کی اور سے کوئی اندر آتا دکھائی دیا۔ نوفل جلدی سے قہوہ وہیں رکھ کر جب باہر معلوم کرنے گیا کہ کون ہے تو وہ سردار اتنے میں اندر داخل ہو چکا تھا اور اس قہوے میں وہ صفوف ملا دیا اور چھپ کر تماشا دیکھنے لگا۔ جیسے ہی نوفل نے اپنی بہن کو قہوہ پیش کیا تو وہ اسے پیتے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئی، اور جب نوفل بھی سو گیا تو وہ سردار ایک دم سے کمرے میں گھس آیا اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کرنے لگا۔ اچانک ہی نوفل کی آنکھ کھلی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ بجلی زور سے کڑکی تو نوفل نے سردار کی شکل دیکھ لی۔ اتنے میں سردار بھاگ چکا تھا اور نوفل بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تاکہ اسے پکڑ سکے، اور جب اگلی صبح اس لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے سارا الزام نوفل پر لگا دیا کہ وہ اس کی عصمت دری کرنے کے بعد گھر سے فرار ہو چکا ہے۔ حالانکہ نوفل تو سردار کے پیچھے بھاگا تھا مگر اسے پکڑنے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ اس نے اپنی دوست کو یہ ساری کارگزاری سنا دی جو کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اسی سردار کی نواسی تھی، مگر جب سردار کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نوفل اس کا رازدان ہے تو اس نے نوفل کو راستے سے ہٹا لیا اور اسے مار کر ندی کنارے پھینک دیا، اور سارے گاؤں والوں کا شک نوفل پر چلا گیا۔ سلطان محترم اس کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ جس رات سے وہ پردہ اٹھانے میں ناکام رہے تھے، ایک چھوٹی سی بچی نے ساری صورتحال سے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ سلطان محترم اس آدمی کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مصر روانہ ہو گئے تاکہ اس لڑکی کے سامنے پیش کر سکے اور وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دے سکے۔ وہ کئی ساری لڑکیوں کا مجرم تھا، اس کی سزا تو بہت ہی زیادہ سخت ہونی چاہیے تھی۔ وہ سردار جو کہ انتہائی خبیث شکل کا تھا اور ضعیف العمر تھا، اسے اپنی عمر کا بھی لحاظ نہ کیا اور اپنی شہوت سے مجبور ہو کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عصمت دری کر دی اور انہیں حاملہ کر دیا۔ جب اس لڑکی اور عورت تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے بہت ہی زیادہ دکھ کا اظہار کیا نوفل کے متعلق کہ وہ اس قدر اچھے لڑکے پر شک کر رہے تھے۔ سلطان محترم نے اس بزرگ سردار کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ اب بولو، تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ تم نے لڑکیوں کی عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ تمہیں اتنی جلدی نہیں ماروں گا، بلکہ تم تڑپ تڑپ کر مرو گے اور روز اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، مگر تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ جب تم مر جاؤ گے تو خدا کے حضور بھی تم مجرم ٹھہرو گے، کیونکہ تم نے ایک معصوم بچے کا قتل کیا ہے۔ میری ریاست میں ایسے آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا ہے اور مظلوموں کو لوٹا ہے۔ یقیناً جب تم خدا کے حضور جاؤ گے تو وہ بھی تم سے ضرور سوال کرے گا اور تمہیں سخت سے سخت سزا دے گا، مگر اس دنیا میں بھی تمہاری سزا سخت ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ اسے سر کے بل گھسیٹتے ہوئے زندان میں لے گئے اور زنجیروں میں قید کر دیا۔ وہ بہت ہی زیادہ آہو بکا کر رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، مگر معافی مانگنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جب انسان سرکشی کی حدیں عبور کر لیتا ہے تو اسے کوئی معافی نہیں ملتی بلکہ صرف سزا ملتی ہے، اور وہی اسے ملنے والی تھی۔ اب معاملہ عورتوں کا تھا۔ ان کے پیٹ میں اس سردار کے ناجائز بچے پل رہے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس بچے کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو کوئی بھی عورت وہ سردار کا بچہ اپنے پیٹ میں رکھنے کو تیار نہ تھی۔ اس لیے سلطان محترم نے مصر کی سب سے سمجھدار دائی کو اپنے محل میں بلایا۔ ان عورتوں کی تعداد تقریباً 10 کے قریب تھی۔ جب دائی نے ان کا معائنہ کیا تو اسے ایک اہم انکشاف ہوا کہ ان سب کا حمل صرف 1 یا 2 ماہ کا ہے اور اسے ضائع کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس نے ایک خاص جڑی بوٹی سے دوا بنائی جو سب عورتوں کو کھلائی۔ بے شک حمل کو ضائع کرنا گناہ ہوتا ہے، مگر یہ ان عورتوں کی زندگیوں کا سوال تھا۔ اگر وہ یہ بچے پیدا کر دیتی تو ان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی، کوئی انہیں اپنانے کو تیار نہ ہوتا۔ اس لیے سلطان محترم نے یہی فیصلہ کیا، اور عورتوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ اس قدر شیطان صرف انسان کا بچہ انہوں نے اپنے پیٹ میں نہیں رکھنا۔ اس واقعے کے بعد سلطان محترم نے ان عورتوں کی شادی کے لیے اپنے اعتماد کے آدمیوں کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عورتیں بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے وہ خوشی خوشی شادی پر رضامند ہو گئے اور ان عورتوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ اس واقعے کے بعد فردوس بڑی پھر سے وہ بستی بن گئی جس میں راوی چین ہی چین لکھنے لگا، کیونکہ مجرموں کا صفایا ہو چکا تھا اور ہر کوئی اب سکون سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا تھا۔ کیونکہ ایک ریاست کا سلطان اس قدر انصاف پسند ہو، وہاں کے لوگ کمی مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔